चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम व रहमतुल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, किड्स बदरी चैनल का बहुत प्यारा मालूमाती प्रोग्राम शुरू हो चुका है। हमारे प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। प्रोग्राम का नाम है किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, आप भी तवज्जो के साथ हमारे प्रोग्राम में शामिल हो जाएं, क्योंकि आज की एपिसोड से भी आपको बहुत कुछ नया पता चलेगा, बहुत कुछ इंशाअल्लाहुल करीम सीखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे खुशखबरी दी कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर रहमत भेजता है, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर सलामती भेजता है। सुब्हानअल्लाह सुब्हानअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हानअल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने की बरकतें ही बरकतें हैं, फ़ज़ाइल ही फ़ज़ाइल हैं, और इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद पाक पढ़ने की ख़ुद फ़ज़ीलतें इरशाद फरमाई हैं। और आज की हमने क्या फ़ज़ीलत सुनी? आज हमने सुनी है कि बेशक जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे खुशखबरी दी कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर रहमत भेजता है, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजता है, सलाम पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर सलामती भेजता है। सुब्हानअल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम दुरूद पाक पढ़ेंगे, दुरूद पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजेंगे तो अल्लाह पाक हम पर रहमत भेजेगा, हम पर रहमतों का नुज़ूल होगा। जो एक बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 उसके गुनाह मिटा देता है, 10 दराजात बुलंद कर देता है। तो दुरूद पाक ऐसी चीज़ है जो हमें पढ़नी चाहिए और लाज़मी इसकी कसरत करनी चाहिए। अच्छा सैयद साहब, कुछ एपिसोड्स पहले हमने इस हवाले से बात की, वो हमारा सेगमेंट आया था शान मोहम्मद में दुरूद पाक, वो जो आयत दुरूद है उस हवाले से बात हुई थी। तो एक ये अहम बात पता चली कि जो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में अहकामात नाजिल फरमाए हैं, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में हराम का बताया, हलाल का बताया, हमें नमाज का हुक्म दिया, हज का हुक्म दिया, ज़कात का हुक्म दिया, बुराई से मना किया, अच्छाई का हुक्म दिया, सब चीज़ों का हुक्म दिया। लेकिन एक चीज़ ऐसी भी है कि जिसका अल्लाह पाक ने मोमिनों को, ईमान वालों को हुक्म भी दिया है, साथ में ये भी बताया है कि अल्लाह पाक भी ये करता है और उसके फ़रिश्ते भी ये करते हैं, और वो है दुरूद पाक। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में हमें हुक्म दिया है कि हम दुरूद पाक पढ़ें, और ये भी बताया है कि अल्लाह पाक भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक भेजता है और उसके फ़रिश्ते भी भेजते हैं। तो ये इतना मुबारक काम है, इतना प्यारा काम है, इतना प्यारा अमल है, हमें इसको ज़रूर करना चाहिए। दुरूद पाक के बारे में ना निहाल भाई और प्यारे प्यारे बच्चों, किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बहुत सारी नेकियां हैं कि बंदा जब वो नेकी करता है, और से सुनिएगा किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अच्छी नीयत के साथ जब बंदा नेकी करता है तो उसे अल्लाह पाक अपनी रहमत से जन्नत में दाखिला देगा। नेकी की वजह से नेक काम कर रहा है, उससे जन्नत मिलेगी। लेकिन दुरूद पाक ये ऐसी नेकी है, ये ऐसा काम है कि जब बंदा ये पढ़ता है तो जो जन्नत को बांटने वाले हैं, जन्नत के जो सरदार हैं, जो जन्नत अता करने वाले हैं, उसका कुर्ब बंदे को नसीब हो जाता है। कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा नज़दीक करीब वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा होगा। तो बंदा नेकी करता है तो उसे जन्नत मिलती है, और दुरूद पाक पढ़ने से जो जन्नत अता करने वाले हैं, अल्लाह पाक की अता से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत अता करने वाले हैं। तो दुरूद पाक पढ़ने से जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, बंदे को इनका कुर्ब नसीब होगा। तो फिर अगर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब चाहिए, मदीना शरीफ हाज़री चाहिए, तो हमें चाहिए कि हम कसरत से दुरूद पाक पढ़ें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुब्हानअल्लाह।
جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے پروگرام قرآن ٹائم کا پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، اور پہلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ ہم تلاوت سنیں گے قاری صاحب سے، اور پھر آپ کو اس کا ترجمہ بھی بتایا جائے گا۔ سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، وأن الله ليس بظلام للعبيد، آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں، ابھی ہم نے حمزہ بھائی سے پارہ 4 سورہ آل عمران کی 2 آیتیں، آیت نمبر 181 اور آیت نمبر 182 کی تلاوت سنی ہے۔ آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بتاتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک اللہ نے ان کا قول سن لیا جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں۔ اب ہم ان کی کہی ہوئی بات اور ان کا انبیاء کو ناحق شہید کرنا لکھ رکھیں گے، اور کہیں گے جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو، یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، تلاوت سنی، ساتھ میں آپ کو ترجمہ بتا دیا۔ اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلے سیگمنٹ میں پیارا سا کلام سنیں گے۔ اس سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے گا ہمارا، مدفن بنے گا ہمارا، سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا منگتا
منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا
سبحان اللہ، سبحان ماشاء اللہ، اللہ ماشاء اللہ، کمال کمال، سارا سبحان کلام اللہ۔ پڑھا ہے ماشاء اللہ۔ بہت پیارا کلام پڑھا، اللہ پاک ان کی آواز میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ سوز عطا فرمائے، اور عشق رسول حاصل کرنے کا جو ایک ذریعہ ہے نا، وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مدینہ کا عشق پیارے بچوں حاصل کرنے کے لیے، اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع جلانے کے لیے نعت جو ہے نا، نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ضروری ہے۔ جبکہ یہ ایک اچھی آواز کے ساتھ بھی ہو تو بہت اچھی بات ہے کہ بندے کو سوز ملتا ہے، وہ سوچتا ہے، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل میں بڑھتی ہے۔ بشرطے کہ ایک تو پڑھنے والا، چلیں پڑھنے والا اگر دل سے پڑھتا ہے، اچھی آواز بھی ہو تو ٹھیک ہے، کم از کم جو شاعری ہے نا وہ درست ہونی چاہیے۔ یعنی بعض دفعہ ایسے اشعار ہوتے ہیں کہ جو شریعت سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں، درست نہیں ہوتے، اور کہیں نہ کہیں اس میں مسائل رہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو علماء اہل سنت ہیں، ان کے جو اشعار ہیں، جو انہوں نے نعتیں لکھی ہیں، جو انہوں نے استغاثے لکھے ہیں، جو کلام انہوں نے لکھے ہیں، ہم وہ پڑھیں۔ سے ہدائی کی بخشش ہے، اعلیٰ حضرت کے کلام ہیں، حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے کلام ہیں، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے کلام، سے وسائل بخشش ہے، ہدائی کے بخشش ہے، ذوق نعت ہے، قبالہ بخشش ہے۔ ہم اس سے کلام پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ ماشاءاللہ اردو زبان میں کلام ہوتا تو سمجھ میں آ ہی جاتا ہے۔ اللہ کی عطا سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو غیب جانتے ہیں نا، جانتے ہیں، اور امتیوں کے اعمال نامے انہوں نے کیا کیا، کس کا دل دکھایا، کس پر ظلم کیا، امتیوں کے اعمال نامے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ تو جانتے ہیں ہمارے بارے میں کہ ہمارے کام کیسے ہیں، ہمارے کرتوت کیسے ہیں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت کہ آپ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال کر رکھتے ہیں، ہمارے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے۔ اللہ پاک دنیا کے اندر بھی ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال کر رکھے، قیامت کے دن بھی ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال کر رکھے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت پیاری بات سید صاحب نے فرمائی کہ اگر آپ عشق رسول کو اپنے دل میں مزید بڑھانا چاہتے ہیں، ہر مسلمان کے دل میں عشق رسول تو ہوتا ہی ہے، اگر اس کو مزید آپ نے بڑھانا ہے اور عشق رسول میں اضافہ کرنا ہے تو آپ نے نعت شریف پڑھنی بھی ہے، نعت شریف کو شیلان نعت خان سے سننی بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ سید صاحب ایک مشورہ میں یہ دوں گا، جو کڈس مدنی چینل پر ہمیں پیرنٹس جو دیکھ رہے ہیں، جو بچوں کے والدین ہیں، آپ اپنے بچوں کے دل میں بھی عشق رسول بڑھانا چاہیے تو آپ اپنے بچوں کو کڈس مدنی چینل دکھائیں۔ کڈس مدنی چینل کے تقریباً ہر ہی پروگرام میں نعت شریف پڑھی جا رہی ہوتی ہے، اور بچے ہی پڑھ رہے ہیں، یعنی بچے ہی پڑھ رہے ہیں، بچے ہی پروگرام کر رہے ہیں، تو آپ کے بچے جب دیکھیں گے کہ بھئی بچے نعت پڑھ رہے ہیں، سبحان وہ بھی اللہ۔ وہی اشعار دہرائیں گے، وہی نعتیں پڑھیں گے، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ ابھی کل ہی ایک اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی میری، تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے وہ ذمہ دار ہیں، تو ان کی بیٹی 3 سال کی، 3 سال کی بیٹی ہے، وہ بتا رہے تھے جب بچی یا بچے جب 2.5-3 سال کے ہوتے ہیں تو بولنا شروع کرتے ہیں نا۔ 3 سال کی بیٹی تھی، اور وہ کہتے میں گیا تو اس نے نعرہ لگایا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ کیا نعرہ لگایا؟ الحمدللہ اس کا جو مین جو یوں کہیں کہ کردار وہ شیخ طریقت امیر اہل سنت اور دعوت اسلامی کا ہے۔ تو ان کی جو بیٹی ہے وہ دارالمدینہ کے اندر بھی ابھی ان کا داخلہ ہوا، پڑھنے لگی ہے، اور الحمدللہ کڈس مدنی چینل، اور یوں بڑا ایک اہم کردار بہت سارے گھروں میں ہے کڈس مدنی چینل کا، کہ اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں بچے جانتے ہیں کہ ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا ہمارا کانسیپٹ ہونا چاہیے ہیں۔ جتنے بھی صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں ان کا ادب سکھایا جاتا ہے، اہل بیت سے محبت سکھائی جاتی ہے۔ صحیح، یہ الحمدللہ یہ سب بہاریں جو نا کڈس مدنی چینل کی ہیں۔ اور اگر ہم یوں کہیں کہ قرآن پاک کے تعلق سے تو الحمدللہ قرآنی معلومات پر مشتمل جو ہے بڑا ہی اہم اور بہترین پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم۔ کون سا پروگرام ہے؟ قرآن ٹائم۔ ہاں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآنی معلومات پر مشتمل بہترین پروگرام قرآن ٹائم ہے۔ اس کے اندر جو سیگمنٹس ہیں وہ تمام کے تمام قرآنی معلومات پر مشتمل ہیں۔ اس میں بھی یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں،
قرآنی واقعات سنائے جاتے ہیں، قرآن سے میسیج بتایا جاتا ہے، شان نزول بیان کیا جاتا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو قرآن پاک میں آیتیں آئی ہیں ان کو بھی یہاں پر جو بیان کیا جاتا ہے۔ ایسے تو وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا، آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ تو یوں تو قرآن سارا ہی کہیں یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، کہیں یاسین، کہیں طٰہٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اتنا انا اعطیناک الکوثر، اتنی ساری چیزیں ہیں، بہت ساری آیتیں ہیں، یوں تو پورا قرآن ہے، لیکن ہمارے اس پروگرام میں چند سلیکٹڈ آیات کو یہاں بیان کیا جاتا ہے۔ تو بہت ہی اہم پروگرام ہے بالخصوص کڈس مدنی چینل، اور ہمارے پروگرام لازمی اول تاخیر خود بھی دیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی دکھائیں۔ کڈس مدنی چینل تو اپنے بچوں کو ضرور دکھائیں۔ غلام الیاس بھائی، ایسی کون سی چیز ہے جو کڈس مدنی چینل نہیں سکھا رہا؟ ایکٹیویٹیز بھی ہو رہی ہیں، قرآن پاک کو پڑھنا بھی سکھایا جا رہا ہے، اور قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ ہمارا پروگرام ہے قرآن ٹائم، اس میں بتایا جاتا ہے کہ قرآن پاک میں کیا پیغامات ہیں، قرآنی واقعات سنائے جاتے ہیں، اور مختلف سیگمنٹس کے ذریعے قرآنی معلومات حاصل کرتے ہیں، اور دیگر ہمارے پروگرامس ہیں ان میں قرآن پاک پڑھنا بھی سیکھتے ہیں ہم۔ اس کے علاوہ قرآن پاک پڑھنا تو سیکھ لیا، جو انیشیل لیول کا جو ہوتا ہے آؤ سیکھے قرآن کے نام سے جو پروگرام ہوتا ہے وہ تو ہم نے پڑھ لیا، قرآن پاک قاعدہ بھی پڑھ لیا اور ناظرہ بھی پڑھ لیا۔ اس کے بعد بچوں کو تلاوت کرنا سکھا رہے ہیں۔ وائس آف قرآن جو ہمارا پروگرام آتا ہے اس میں تلاوت، حدر، ترتیل اور اس طرح سے مختلف قاری صاحب ہوتے ہیں، اور وہ سکھاتے ہیں بچوں کو قرآن پاک کے حوالے سے۔ پھر حدیث پاک یاد کروائی جا رہی ہے، نعت رسول مقبول پڑھی بھی جا رہی ہے، بچوں کو جو ہے وہ بچوں سے سنی بھی جا رہی ہے، مختلف ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں۔ تو آپ اپنے بچوں کو ضرور کڈس مدنی چینل دکھائیں۔ کڈس مدنی چینل آپ کے بچوں کے لیے ہی ڈیزائن کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، تو آپ اپنے بچوں کو ضرور دکھائیں۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور اگلے سیگمنٹ میں آپ نے توجہ کے ساتھ شامل رہنا ہوتا ہے، کیونکہ سیگمنٹ کا نام ہے میسیج آف قرآن۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 45 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ تو کیا بری سازشیں کرنے والے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے، یا ان پر وہاں سے عذاب آئے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہو؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم، اور سیگمنٹ ہے میسیج آف قرآن۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنی ہر ایپیسوڈ میں کوئی نہ کوئی میسیج ہمیں جو قرآن سے مل رہا ہوتا ہے وہ سنتے ہیں، اور اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، نیت بھی کرتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں کہ آج ہمیں اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ مکہ شریف کے نان مسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ سازشیں کرتے ہیں، انہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ کون لوگ؟ نان مسلمز۔ ہاں، مکے کے جو نان مسلم تھے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، اور چھپ چھپ کر فساد پھیلانے کی پلاننگ کرتے ہیں۔ چھپ چھپ کر کبھی ادھر کبھی ادھر فساد جو انہوں نے کرنا ہوتا تھا وہاں پر، تو اس کی وہ کیا کرتے تھے؟ پلاننگ کرتے ہیں۔ کیا وہ اس بات سے نہیں ڈر رہے کہ اللہ پاک انہیں زمین میں دھسا دے جیسے قارون کو دھسایا تھا، اور ان پر آسمان سے اچانک عذاب نازل ہو جائے جیسے قوم لوط پر ہوا تھا؟ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو مکے کے نان مسلم تھے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے خلاف سازشیں کرتے تھے، ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، فساد پھیلانے کے لیے پلاننگ کرتے تھے، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ وہ اس بات سے نہیں ڈرتے کہ وہ زمین میں ان کو دھسا دیا جائے، جیسے قارون کو دھسایا تھا، اور آسمان سے اچانک عذاب نازل ہو جائے جیسے قوم لوط پر نازل ہوا تھا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، اس طرح سے وہ نان مسلم ایک گناہ کے کام کرتے تھے، اس پر اللہ پاک نے یہ فرمایا، اس وقت کے لیے یہ تھا، لیکن اب ہم غور کریں پیارے پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے جو ہمیں یہ زندگی دی ہے، ہمیں نعمتیں دی ہیں، نعمتوں کے ملنے کے باوجود ہم اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری کتنی کرتے ہیں؟ چھپ چھپ کر گناہ، بعض دفعہ غیبت، بعض دفعہ چغلی، بعض دفعہ بہتان، بعض دفعہ حسد، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں بعض دفعہ دل کے اندر کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، ان کے لیے حسد ہوتا ہے۔ ہمیں بھی اللہ پاک کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے کینے سے اپنے دل کو ہمیں پاک و صاف کرنا چاہیے، برے گمان سے اپنے دل و دماغ کو ہمیں پاک و صاف کرنا چاہیے، اور مسلمان بھائیوں کے بارے میں ہمیں اچھا سوچنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، آپ بھی اسکول جاتے ہوں گے، مدرسۃ المدینہ جاتے ہوں گے، جامعۃ المدینہ جاتے ہوں گے، دارالمدینہ جاتے ہوں گے، ٹیوشن کلاس لیتے ہوں گے، آپ فیضان آن لائن اکیڈمی میں پڑھتے ہوں گے، کہیں بھی پڑھتے ہوں گے، بعض دفعہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا بعض دفعہ ٹیچر یا آپ کے پیرنٹس آپ کو سمجھانے کے لیے، تربیت کے لیے کچھ نہ کچھ بتاتے ہوں گے، سکھاتے ہوں گے، تو شیطان یہ چاہتا ہے، شیطان پیچھے لگا رہتا ہے کہ یہ بچہ اچھی بات نہ سیکھ لے، اپنے ٹیچر سے اچھی بات نہ سیکھ لے، اپنے والدین سے اچھی بات نہ سیکھ لے، اپنے بڑے بہن بھائی سے اچھی بات نہ سیکھ لے، یہ کڈس مدنی چینل کے ذریعے کوئی اچھی بات نہ سیکھ لے، کہیں اس پر عمل نہ کر لے، وہ اس چیز کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ تو جب کبھی آپ کڈس مدنی چینل سے اچھی بات سیکھ لیں گے، اپنے والدین سے اچھی بات سیکھیں گے، اپنے بہن بھائیوں سے اچھی بات سیکھ لیں گے، تو وہ بات جب وہ آپ کو سکھائیں گے، آپ کی تربیت کریں گے، تو وہ عجیب طرح سے آپ کے دل میں جو نا وہ چیزیں لے کر آئے گا۔ جب دیکھو ہمیں سمجھاتے رہتے ہیں، جب دیکھو ہمارے پیچھے لگے رہتے ہیں، گیم نہیں کھیلو، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، جب دیکھو اسکول کا بولتے رہتے ہیں، جب دیکھو ہوم ورک کا بولتے رہتے ہیں، جب دیکھو بولتے رہتے ہیں کہ اپنی سبقی یاد کر لیں، اپنی منزل یاد کر لیں، قرآن پاک کی تلاوت کر لیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح کے وسوسے کبھی بھی دل و دماغ میں ہمیں نہیں لانے چاہیے۔ اس طرح کے وسوسے پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح کے وسوسوں کو ہمیں اپنے دل میں، اپنے دماغ میں جگہ ہی نہیں دینا چاہیے۔ اب ہم جگہ نہیں دیں گے تو کیا وہ وسوسے ہمارے دل اور دماغ میں آئیں گے؟ زور سے بولی، آئیں گے؟ نہیں آئیں گے پیارے بچوں۔ جب ہمارے پاس گلاس میں پانی فل ہوگا تو کیا میں اور اس میں پانی ڈال سکتا ہوں؟ نہیں ڈال سکتا۔ اور جب اس دل کے اندر مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے ٹیچرز کے لیے، اپنے قاری صاحب کے لیے ایک اچھی عزت ہوگی، محبت ہوگی، آپ کے دماغ میں، دل میں عمل کرنے کے لیے نیت ہوگی، تو انشاءاللہ اس طرح کے وسوسے پھر وہ پہلے سے جگہ فل ہوگی تو وسوسہ تو پھر نہیں آئے گا۔ آئے گا وسوسہ؟ ہاں نہیں آئے گا۔ تو آپ ایسے دیکھ رہے ہیں، شاید آئے گا، آپ غور سے دیکھ رہے تھے، تو وسوسہ پھر نہیں آئے گا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اللہ پاک کے عذاب سے ڈرتے ہوئے تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی کوشش کرنی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 46 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے تو وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں کیا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ کیا وہ
وہ سے مراد مکے کے نان مسلم. وہ سے مراد کون؟ مکے کے نان مسلم. ہاں. کیا وہ اس بات سے نہیں ڈر رہے کہ اللہ پاک سفر کی حالت میں ان پر عذاب نازل کر دے؟ کیونکہ جس طرح اللہ پاک انہیں ان کے شہروں میں ہلاک کرنے پر قادر ہے، اسی طرح سفر کے دوران بھی انہیں ہلاک کرنے پر قادر ہے. جس طرح اللہ پاک ان کے شہر میں ان کو ہلاک کرنے پر قادر ہے، ان پر اللہ پاک کا عذاب نازل ہو سکتا ہے، تو اسی طرح سفر کے اندر بھی اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ انہیں کیا کر دے؟ عذاب عطا کر دے. ہلاک کر دے. انہیں کیا کر دے؟ ہلاک کر دے. ہلاک کر دے. وہ کسی دور دراز کے علاقے میں جا کر اللہ پاک کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ کچھ نہ کر سکے، بلکہ وہ جہاں بھی ہو اللہ پاک ان پر عذاب نازل کر سکتا ہے. وہ جہاں بھی ہوں اللہ پاک ان پر عذاب نازل کر سکتا ہے. کر سکتا ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. اب سمجھتے ہیں؟ اب سمجھ گئے؟ قدرت رکھنے والا اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر دے. دن کو رات، رات کو دن، جو چاہے کر دے. ہر چیز پر اللہ پاک کیا ہے؟ قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس آیت سے معلوم پڑا کہ اللہ پاک ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر. ہاں، اللہ پاک کے آگے کوئی چیز نہیں ہے جو اسے مجبور کر سکے یا ہرا سکے. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ پاک کو کیا کر سکے؟ مجبور کر سکے یا اللہ پاک کو ہرا سکے یا اسے کچھ کرنے سے روک سکے. اللہ پاک جسے جہاں چاہے عذاب دے سکتا ہے، جسے چاہے جہاں چاہے عذاب دے سکتا ہے. آپ سفر میں ہوں، اس سے مراد کافر نان مسلم سفر میں ہوں یا اپنے شہر میں ہوں، اللہ پاک چاہے ان پر عذاب نازل کرنا چاہے تو اللہ پاک اس پر قادر ہے کہ وہ جیسا چاہے کر سکتا ہے، جیسا چاہے کر سکتا ہے. جیسا چاہے کر سکتا ہے. تو ساری قدرت اللہ پاک کے ہاتھ میں. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیارا اور ایک اہم عقیدہ ہے جو ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے. جس نے رات کو رات بنایا، دن کو دن بنایا، جو رات کو اندھیرا کر دیتا ہے، سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں اسے ڈبو دیتا ہے، غروب کر دیتا ہے. اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو یہ سکھانا چاہیے. تو پیارے بچوں، کیا پتہ لگا؟ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے. اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے. ہاں، ہر چیز پر قادر ہے. اور قادر کا مطلب قدرت والا. قدرت والا. سب مل کر بولیں، قادر کا مطلب قدرت والا. قدرت والا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، قرآن ٹائم پروگرام کا سیگمنٹ تھا میسیج آف قرآن، اور آج بھی دو بہت پیارے اہم میسیجز قرآن پاک کے پیغامات ہم نے سنے ہیں، اور اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلے سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 27 سورہ حدید کی آیت نمبر 16 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے. تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ترجمہ: کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور اس حق کے لیے جھک جائیں جو نازل ہوا ہے، اور مسلمان ان جیسے نہ ہوں جنہیں پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر مدت دراز ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں بہت سے فاسق ہیں.
پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور مسجد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ لوگ آپس میں ہنس رہے تھے۔ آپ کی کنڈیشن یہ تھی کہ آپ کی چادر مبارک گھسیٹ رہی تھی، آپ کا مبارک چہرہ لال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم ہنس رہے ہو، حالانکہ ابھی تک تمہارے رب کی طرف سے یہ حکم نہیں آیا کہ اس نے تمہیں بخش دیا ہے اور تمہارے ہنسنے پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ہنسی کا کفارہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتنا ہی رونا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، بیان نزول سیگمنٹ تھا اور آیت کا شان نزول بیان کر رہے تھے ہمارے عریض بھائی۔ اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور پیارا سا قرآنی واقعہ سنتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے ایک واقعے کا، اور آج کا جو واقعہ ہے بڑا ہی ایک اہم اور قرآنی واقعہ سے تو روزانہ ہی قرآنی واقعہ سنتے ہیں۔ ہر واقعے کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے نا۔ کبھی ہم معجزے سنتے ہیں، واقعے کی صورت میں معجزہ یہاں پر بیان کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیگر انبیاء علیہ السلام کے معجزات کا یہاں بیان کیا جاتا ہے، اور آج کا جو واقعہ ہے وہ بھی بڑا ہی زبردست واقعہ ہے۔ یہ بھی ایک معجزہ ہی سمجھیں کہ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کی دعا سے جو ہے وہ مردوں کو زندہ کر دیا۔ کن کو زندہ کر دیا؟ مردوں کو زندہ کر دیا۔ تو پیارے پیارے بچوں، مردے زندہ ہو گئے۔ ہاں، ڈر تو نہیں لگ رہا کسی کو؟ ڈرنا نہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم سنتے ہیں اپنا واقعہ۔ تو پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا قرآنی واقعہ ہے وہ ہے حضرت حزقیل علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے ایک گروپ کا۔ اللہ کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے ایک گروپ کا بنی اسرائیل اور اللہ کے نبی حزقیل علیہ السلام۔ حزقیل، ہا زا قاف یا لام، حزقیل علیہ السلام۔ تو پیارے بچوں، بنی اسرائیل کے کچھ لوگ یا بنی اسرائیل کا ایک گروپ اللہ کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کے ساتھ ایک شہر میں رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، کچھ یوں ہوا کہ اس شہر میں خطرناک بیماری پھیل گئی۔ کیا چیز پھیل گئی؟ بیماری پھیل گئی۔ ایک خطرناک بیماری پھیل گئی، اور وہ بیماری کون سی تھی؟ طاعون کی۔ کون سی بیماری تھی؟ طاعون کی بیماری۔ ایک بیماری ہے، ایک مرض ہے کہ یہ پھیل جاتا ہے، طاعون کا مرض۔ تو طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ اب اس بیماری کی وجہ سے لوگ تیزی کے ساتھ مرنے لگے۔ اس جو یہ تھی بیماری، کون سی بیماری؟ طاعون۔ ہاں، اس کی وجہ سے لوگ تیزی کے ساتھ مرنے لگے، اور جو لوگ بقیہ زندہ تھے وہ ڈر بھی رہے تھے کہ ہم بھی یہ جو بیماری چل رہی ہے طاعون، اس سے کہیں ہم بھی نہ مر جائیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے شہر سے نکلنا شروع کر دیا۔ شہر سے نکل کر جنگل کی طرف وہ لوگ چلے گئے۔ کہاں چلے گئے پیارے بچوں؟ جنگل کی طرف۔ ہاں، یہ جو ایک گروپ تھا بنی اسرائیل کا جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، انہوں نے شہر سے نکل کر کہاں چلے گئے؟ یہ لوگ جنگل کی طرف۔ جنگل کی طرف چلے گئے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کو ان لوگوں کی یہ جو حرکت تھی یہ بہت ناپسند ہوئی۔ اللہ پاک کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی کہ ان کا اس طرح چلے جانا۔ تو اللہ پاک نے ایک عذاب کے فرشتے کو ان کی طرف بھیجا جہاں یہ لوگ رہتے تھے۔ تو اللہ پاک کے جو فرشتے تھے، انہوں نے ایک پہاڑ کے پاس چیخ مار کر بلند آواز سے کہا۔ کیا کہا؟ موتو، یعنی تم سب مر جاؤ۔ کیا کہا؟ موتو، یعنی تم سب مر جاؤ۔ کیونکہ اللہ پاک کو ان کی یہ حرکت کیا ہوئی تھی؟ ناپسند ہوئی تھی، بہت ناپسند ہوئی تھی۔ تو اللہ پاک نے عذاب کے فرشتے کو ان کی طرف بھیجا، اور اس نے چیخ مار کر آواز سے کہا کہ موتو، تم سب
مر جاؤ مر جاؤ۔ اس کے بعد پیارے بچوں یہ آواز سن کر بغیر کسی بیماری کے، وہاں سے تو یہ ڈر کے بھاگے تھے نا کہ طاعون کی بیماری ہمیں لگ جائے گی اور ہم کیا ہو جائیں گے؟ مر جائیں گے، لیکن ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک ہر چیز پر قادر۔ یہاں یہ بغیر کسی مرض کے، وہاں طاعون کے مرض سے بھاگ کر آئے تھے، یہاں بغیر کسی مرض کے یہ سب کیا ہوئے؟ ہلاک ہو گئے، مر گئے۔ پتہ ان کی تعداد کتنی تھی؟ 70,000 لوگ تھے۔ کتنے تھے؟ 70,000۔ ہاں 70,000 کی تعداد تھی۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین 70,000 کی تعداد تھی، اور یہ سب کے سب مر گئے۔ تو پیارے بچوں ان مردوں جو لوگ مر گئے تو ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن دفن کا کوئی بھی انتظام نہ کر سکے۔ 70,000 لوگ تھے نا، یہ مر گئے تو لوگ کس طرح ان کے کفن دفن کا انتظام کرتے؟ تو اب ان مردوں کی جو ڈیڈ باڈیز تھیں یہ کھلے میدان میں تقریباً 8 دن تک پڑی رہی۔ کتنے دن تک؟ 8 دن تک۔ ہاں، جو کھلا میدان تھا جہاں یہ مرے تھے، اب ان کی ساری ڈیڈ باڈیز وہاں پڑی ہوئی ہیں کھلے میدان میں 8 دن تک۔ اب جو ان کی ڈیڈ باڈیز تھی اس سے بدبو آنا شروع ہو گئی۔ 8 دن کے بعد کیا ہوئی؟ بدبو آنا شروع ہو گئی۔ جو آس پاس کے لوگ تھے وہ بہت پریشان ہوئے، تو اب وہ ان کے پاس آئے، جو ان کی ڈیڈ باڈیز تھی ان کے پاس آئے، ان کے اوپر رحم کھایا، اور کیا کرا کہ چاروں طرف سے دیوار کھڑی کر دی۔ جہاں یہ لوگ برے تھے میدان میں، اس کی چاروں طرف انہوں نے دیواریں کھڑی کر دی، باؤنڈری لگا دی، تاکہ ان کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ جانوروں سے محفوظ رہیں۔ اس لیے انہوں نے چاروں طرف کیا کر دی؟ باؤنڈری کر دی، تاکہ یہ لوگ محفوظ رہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب کیا ہوا؟ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، اور جب ان کے ڈیڈ باڈیز کے پاس سے گزرے تو اللہ کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ بھی ہیں، کیا ہیں؟ تیسرے خلیفہ۔ ہاں، کن کے؟ موسیٰ علیہ السلام کے۔ اب جب انہوں نے اتنی ساری بکھری ہوئی ہڈیاں دیکھی تو آپ کو بہت دکھ ہوا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگنے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ ہاں، اتنی ساری ہڈیاں، بکھری ہوئی ہڈیاں دیکھ کر ان کو بڑا دکھ ہوا۔ اب آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگنے لگے، اے اللہ پاک، یہ میری قوم کے لوگ تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے یہ ادھر آ گئے۔ ان لوگوں سے مجھے پیار تھا اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ میں ساتھ ہوتے تھے۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی، تیری عبادت کرتی تھی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر وحی نازل ہوئی، اللہ پاک کا حکم نازل ہوا۔ وحی سے مراد اللہ پاک کا حکم نازل ہوا کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، اللہ پاک کے حکم سے ایک ساتھ ہو جاؤ۔ کیا کہو؟ اے ہڈیوں، اللہ پاک کے حکم سے، ہاں، اللہ پاک کے حکم سے ایک ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیاں ہلنے لگی، اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ڈھانچہ بن گئی۔ جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا اے ہڈیاں، اللہ کے حکم سے کیا ہو جاؤ؟ جمع ہو جاؤ، تو یہ سب بکھری ہوئی ہڈیاں جمع ہونا شروع ہو گئی۔ جو ایک بندے کی ڈیڈ باڈی تھی اس کی ساری ہڈیاں جمع ہو کے ڈھانچہ بن گئی۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ پاک کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ کیا کرو؟ گوشت پہن لو۔ گوشت پہن لو۔ یہ سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے جو ڈھانچے پہلے بن چکے تھے نا، ہڈیوں کے ڈھانچے پہلے تیار ہو گئے تھے، اب ان پر گوشت چڑھ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ پہلے ہڈیاں جمع ہوئی، ڈھانچے بنے، اس کے بعد جب انہوں نے یہ کہا کہ گوشت پہن لو، پھر گوشت چڑھنا شروع ہو گیا۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل، اب یہ کہہ دو کہ اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب زندہ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب کیا ہوا؟ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے نبی نے اسی طرح فرمایا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، آپ کے زبان مبارک سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000، کتنے؟ 70,000۔ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 5,000 نہیں،
10,000 نہیں, 15,000 نہیں, کتنے لوگ؟ 70,000. 70,000 لوگوں کی پہلے ہڈیاں جمع ہوئی اللہ پاک کے حکم سے, پھر گوشت چڑھا, اور اب جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا کرو زندہ ہو جاؤ, تو آپ کی زبان مبارک سے جملہ نکلتے ہی 70,000 ڈیڈ باڈیز فوراً یہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئیں, سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت. سبحان اللہ. کتنے لوگ کھڑے ہو گئے؟ 70,000. 70,000 لوگ اللہ پاک کی حمد و ثنا کرتے ہوئے, جتنی بھی ڈیڈ باڈیز تھی سب یہ حمد و ثنا کرتے ہوئے سب کے سب کھڑے ہو گئے. پھر سب لوگ دوبارہ اپنے شہر میں آ کر رہنے لگے, اور کافی ٹائم تک یہ سب لوگ زندہ رہے. سبحان اللہ. دیکھا پیارے بچوں, کتنی ڈیڈ باڈیز, کتنے لوگ زندہ ہوئے, کتنے مردے؟ 70,000 لوگ جو ہے اللہ کے نبی کی دعا سے زندہ ہو گئے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اللہ ہر چیز پر قادر ہے, اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے, اللہ کے جو انبیاء علیہ السلام ہیں, اللہ پاک انہیں یہ طاقت عطا کر سکتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیں, وہ جو بیمار ہیں ان کو وہ شفا دے دیں, اندھوں کو وہ آنکھیں دے دیں. اللہ پاک جسے چاہے اپنی عطا سے یہ چیزیں دے سکتا ہے. اور اس طرح کی چیزیں اگر انبیاء علیہ السلام سے ظاہر ہوں تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, صحابہ کرام سے محبت کرنے والا بنائے, اولیاء کرام سے محبت کرنے والا بنائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, یقیناً آپ جاننا چاہتے ہوں گے یہ واقعہ کہاں سے بیان ہوا؟ قرآن پاک سے بیان ہوا. ہاں, یہ تو ہم نے شروع میں بتایا, قرآن پاک سے بیان ہوا ہے. قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں. کون سی صورت سے ہے؟ صورت پتہ لگ جائے تو صورت کے کس رکوع میں ہے, رکوع معلوم پڑ جائے تو کس لائن میں ہے, کس لائن میں تو کون سی آیت ہے. بہت ساری آیتیں ہیں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آپ کی یہ ضرورت بھی کڈس مدنی چینل پوری کرے گا. ہم بتائیں گے آپ کو یہ جو واقعے کا ذکر ہوا, اللہ پاک نے پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 میں اس کا ذکر فرمایا ہے. یہ واقعہ آیت نمبر 243 میں موجود ہے. وہاں سے آپ اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں. اس کو پڑھنے کے لیے صراط الجنان سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, اور عجائب القرآن ما غرائب القرآن سے بھی آپ اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں, قرآن ٹائم پروگرام جاری ہے, اور آج ہم نے ایک واقعہ سنا ہے. روز ہی ہم ایک واقعہ سنتے ہیں اپنی ہر ایپیسوڈ میں. اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور اگلے سیگمنٹ کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن ٹائم, قرآن ٹائم, قرآن ٹائم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت, فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں. پیارے بچوں, اللہ پاک نے سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 5 اور 6 میں ارشاد فرمایا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم. ترجمہ, ہمیں سیدھے راستے پر چلا, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا. پیارے بچوں اور کڈس منی چینل کے ناظرین, ان آیات میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی ہیں. اس میں مسلمانوں کو تعلیم دی ہے کہ اللہ پاک سے یہ دعا مانگو کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے احسان کیا, اب سیدھا راستہ دین اسلام ہے, اور دین اسلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنے کا نام ہے. آگے بتایا گیا ہے کہ سیدھا راستے پر کون چلے ہیں, جن پر اللہ پاک نے احسان کیا ہے, اور اللہ پاک نے سب سے بڑا احسان اور انعام کس پر فرمایا ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کیا ہے. تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ یہ دعا مانگیں
کہ اللہ پاک تو ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ پاک نے قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر تعریف بیان کی ہے، شان بیان کی ہے. اور سید صاحب آج جو ہم نے سنا سورہ فاتحہ کی 2 آیتیں نا، سورہ فاتحہ کی 2 آیتوں میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی ہے. سورہ فاتحہ تو ایسی صورت ہے جو نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جا رہی ہے. نماز کی ہر رکعت میں ہی ہم سورہ فاتحہ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. فرض نمازوں میں سورہ فاتحہ کو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. اچھا، تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں بھی تعریف کر رہے ہیں. جی بالکل بالکل ایسا ہی. ہم نے تو بات شروع میں کہی تھی نا کہ آقا کی ثنا خوانی دراصل میں عبادت ہے. ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. سبحان اللہ. تو ایسا ہی ہے. اب جب ہم نماز پڑھتے ہیں اتحیات میں جو بیٹھتے ہیں تو وہاں بھی تو ہے نا السلام علیکہ ایھا النبی، وہاں بھی ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، بلکہ درود ابراہیم بھی تو نماز میں شامل ہے نا. اس پہ محمد اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جو آپ کی آل اولاد ہیں ان پر ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں. تو وہاں پر بھی الحمدللہ نماز کے اندر بھی یہ ہے جس طرح آپ نے سوال کیا موجود ہے. سبحان اللہ. جی کڈس بدری چینل کے ناظرین، اگر آپ سے ہمارے پروگرام کی کوئی بھی ایپیسوڈ مس ہو گئی ہے تو ابھی جلدی سے جائیے یوٹیوب کڈس بدری چینل پر اور کڈس بدری چینل کے پیج کو، کڈس بدری چینل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور آپ وہاں پر ہمارے پچھلے پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے اور نمازوں کی پابندی کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے. آؤ چلو سیکھیں، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا.